खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, यकीनन गुज़श्ता एपिसोड्स में आपने बहुत सारे सवालों के भी जवाब हासिल किए हैं, बहुत कुछ सीखा है। आज भी हमारा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बहुत बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। नाज़रीन जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है साजिद अमदाद साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने। नाज़रीन इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की बातों के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है तेरा कलाम। और तेरा शुक्र हो कि अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से तो हमें अब्दी ज़िंदगी देता है, हयात नौ देता है, कसरत की ज़िंदगी देता है। और हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जो हमारी खातर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम उसके मारखाने से शिफा पाएँ, नजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ। तेरा शुक्र हो कि उसके वसीला से हम तेरे फर्जंद ठहरे हैं। आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत हो और मसीह खुदाम के नाम में हमें से हर एक को गाइड कर, लीड कर। रूह पाक तू हमारा मददगार हो, यीशु मसीह के नाम में ए बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया, आज इस सिलसिले में 3रा प्रोग्राम है। और इसमें भी हम इसी पैसेज में से और इस टेक्स्ट में से बहुत सारी बातों को जानेंगे, सीखेंगे। और हमारा ईमान है कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं यकीनन आप सबके लिए बड़े बाबरकत होंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ साजिद अमदाद साहब से करेंगे। साजिद साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 16वीं आयत बड़ी मारूफ आयत है, हमारे बहुत सारे मसीहियों को ज़ुबानी ये आयत आती है। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसमें से क्या पैगाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब, आपने मुझे एक दफ़ा फिर मदऊ किया। और थैंक यू। एक लगातार ये 3रा प्रोग्राम है और इन्हीं आयात पर हम बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा है। एक तरतीबवार हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। 16वीं आयत बिलाशुबा बहुत मशहूर आयत है, लोगों के दिलों में रची बसी है, ज़ुबानी याद है। एक दफ़ा जब हवाला ही बोलते हैं तो लोग आयत पूरी आगे से सुनाते हैं या मिलकर पढ़ते हैं। और बिलाशुबा इस आयत में जो पैगाम है, मेरी तरफ से तो नहीं, लेकिन खुदा अपने कलाम के वसीले से आप लोगों तक एक जो पैगाम देना चाहता है, हम आज उस पर थोड़ी बात करेंगे और सीखेंगे कि वो पैगाम क्या है। इसकी वजाहत में अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले इस आयत का जो पहला लफ्ज़ है उस पर गौर करने की कोशिश करें। हम ये छोटे छोटे जो अल्फाज होते हैं ना, क्योंकि, पस, ताकि, ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इनको अमूमन कह लें कि 2 ख़यालात को, 2 आयात को कह लें कि मिलाने वाले ये अल्फाज होते हैं। और ये अल्फाज बयान करते हैं कि जो इस आयत में कहा जा रहा है उसका ताल्लुक़ पीछे जो कुछ बात की गई है, कोई एक आयत या एक आयत से ज़्यादा, 2 या 3 या पीछे पूरा
عموماً حصہ جو ہے اس کا نچوڑ یہاں پر یہ بات اس آیت میں آتا ہے. اس لیے لفظ کیوں کہ جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور یہ معنی اور مقصد بتاتا ہے کس کے؟ 15ویں آیت کے. 15ویں آیت کی وضاحت ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پر ہم نے سیکھا تھا اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا. اور 15ویں آیت میں ہم نے یہ جانا تھا کہ 15ویں آیت میں جو کچھ کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اب جب 15ویں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، اس میں یعنی یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی پائے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو یہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. یسوع مسیح وضاحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لا کر ہی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. کیوں ہے کہ اس میں یعنی یسوع میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس کی وضاحت خداوند یسوع مسیح ان الفاظ میں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. میں نے جان بوجھ کر کچھ الفاظ چھوڑے ہیں. خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. اب جب خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے تو ضرور ہے کہ خدا جو موت کا یا سزا کا جو حل مہیا کرتا ہے ہم اس حل کو قبول کریں اور اس حل کو قبول کر کے آگے بڑھیں اور آگے کس میں بڑھیں؟ اس زندگی میں جو اس میں یعنی یسوع مسیح میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی. اب میں نے جب کہا کہ میں جان بوجھ کے کچھ الفاظ میں نے یہاں پر چھوڑ دیے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، دراصل یہاں پر لفظ لکھے ہیں، الفاظ ہیں ایسی محبت رکھی. آپ میں سے کچھ جو آیت کو زبانی یاد رکھتے ہیں وہ کہیں گے انہوں نے غلط پڑھ دیا، کہنا چاہیے تھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. بالکل درست الفاظ یہی ہیں. میں چونکہ ایسی محبت پر زور دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے پہلے حصے میں صرف محبت کے لفظ استعمال کیا. ایسی محبت کے جو الفاظ ہیں یہ خدا کی محبت کی شدت اور گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں. اور اگر اس کو میں یوں بھی کہہ دوں کہ یہ لا انتہا لا محدود محبت کو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کہہ لیں کہ کوئی میں بڑا چڑھا کر بات نہیں کر رہا، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، کیونکہ خدا خود لا محدود ہے تو اس کی صفت جو محبت ہے وہ کیسے محدود ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب سے دنیا بنی ہے رہتی دنیا تک اس کی یہ محبت بنی نوع انسان کے لیے دنیا کے لیے ہے، تو پھر یہ تھوڑی سی محبت تو نہیں ہو سکتی. یہ شدید اور شدت کی محبت ہے اور گہرائی کی محبت ہے. اور اس ایسی محبت جو شدت کی محبت ہے، گہرائی کی محبت ہے، اس کی انتہا اگر کوئی ہے تو وہ خدا کا اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح، اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. آیت میں جب لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تو شدت اور گہرائی کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کیسی محبت رکھی؟ کیا آپ مجھ سے محبت رکھتے ہوں اور میں کہوں یار اپنا بیٹا مجھے دے دے، یہ میرے لیے جان قربان کر دے، میں کچھ سزا پانے کا ہوں، آپ اپنا بیٹا مجھے دیں، مجھے چلیں فرض کریں مجھے پولیس نے پکڑ لیا، میں نے کچھ جرم کر دیا اور پولیس نے کہا کہ یہ فلاں سزا ہوگی، آپ کو کہہ لیں کہ آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے، آپ کو مارا جائے گا، اور میں کہوں کہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو پلیز آپ اپنا بیٹا دیں، وہ میری جگہ پہ آ کے تو اس پولیس کی مار کھائے. یقین مانیے میں تو کبھی بھی اپنا بیٹا اپنی بیٹی نہیں دوں گا. لیکن خدا نے دیکھیں یہ محبت کی اس کی محبت کی انتہا اگر ہے تو اس کی محبت کی انتہا ہے اس کا اکلوتا بیٹا جو اس نے دنیا کے لیے دے دیا کہ اس دنیا کی گناہ کی سزا موت چاہے یا کچھ بھی ہو، جیسی بھی سزا ہے، موت تک اس کے خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ لو اے دنیا میں تجھ سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی تجھ سے دریغ نہیں رکھا، تجھ سے باز نہیں رکھا، یہ تیری خاطر جان دے گا. تو یہ ایسی محبت
اکلوتے بیٹے کی محبت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ خدا اس اکلوتے بیٹے کو بھی ہم سے باز نہیں رکھتا۔ 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک ہمیں اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ خدا نے کیوں اپنا اکلوتا بیٹا دیا، اور اگر ایک چند الفاظ میں اس کو بیان کروں تو یہ کہ اس لیے تاکہ دنیا بنی نوع انسان گناہ سے اور گناہ کی سزا موت سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور نجات پا سکے، اور نجات پانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جو یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس میں آخری جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان، اس پر یعنی اکلوتے بیٹے پر ایمان جو ابن آدم ہے، جو یسوع مسیح ہے، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس پر ایمان۔ اب جب ہم نے ان 4-5 الفاظ کو دیکھا جس میں ہمیں لفظ کیونکہ ملتا ہے، ایسی محبت ملتی ہے، دنیا کا ذکر ملتا ہے، اکلوتے بیٹے کا پتہ ملتا ہے، اور پھر دے دینا، اور پھر اس پر ایمان کی بات ملتی ہے، تو ہم اب اس آیت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جس نے کیونکہ کا لفظ استعمال جب ہوا تو خدا نے اس لیے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخشا تاکہ دنیا موت کی سزا سے بچ جائے، اور یہ خدا کی محبت تھی، انتہا کی محبت تھی کہ اس نے اپنا بیٹا تک دے دیا تاکہ اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے باعث اب دنیا یا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ساجد صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب یہاں پہ 17ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اچھا، ایک جگہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس لیے نہیں آیا کہ سزا کا حکم دے، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت اور اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کی سرزنش کی ہے، یہاں تک کہ جیسے کفرنہوم کا ذکر کیا ہے، کفرنہوم کی عدالت کا بھی ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے کہ تو عالم ارواح میں اتر جائے گا، اور کہا جاتا ہے کوئی 300 سال کے بعد ایسا ہو بھی گیا۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں ہی سے کہہ دیا جب وہ اونچی اونچی عمارتیں دکھا رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے 40 سال بعد یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے جسٹیفائی کریں اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، سزا کا حکم دینے نہیں آیا، تو دوسری جگہ ہمیں ایسا کیوں ذکر ملتا ہے یا ایسے کیوں نظر آتا ہے؟ پلیز ہماری مدد کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب، کافی لانگ کویسچن آپ کا، اور میں اس کا شارٹ آنسر کروں گا۔ سو ایکچولی ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو بیسک مشن ہے اس دنیا میں آنے کا، ناٹ ٹو جج بٹ ٹو سیو، ان کا جو زمین پر، اور اس کے لیے ہم اناجیل میں بھی دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیا ہے تو وہاں پر اس نے کہا ہے کہ اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو کلام کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیسیکلی جو بنیادی طور پر جس کام کے لیے آئے وہ یہی تھا کہ بنی نوع انسان اس پر ایمان لانے سے نجات پائیں۔ اور پھر ابھی بھی جب ہم اس بات پہ غور کر رہے تھے اور بھائی ساجد امداد نے اس پہ کافی روشنی ڈالی کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ لوگ نجات پائیں۔ اور پھر ہم کلام میں اس بات کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ سو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی آمد کے، اس زمین پر اس کے موجود ہونے کے، انکارنیشن کے جو
مقاصد ہیں وہ دو ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ اس کے وسیلہ سے نجات پائیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے رحم کا پہلو ہے. اور کئی بار لوگ جو ہے نا خداوند کو یا خدا کے بیٹے کو, خدا باپ کو شاید ایک جج کے طور پر, عدالت کرنے والے کے طور پر ہی دیکھتے ہیں, لیکن جو اس کے رحم کا پہلو ہے اس کو وہ مس کر جاتے ہیں. حالانکہ پہلے خداوند نے اپنے جو فضل, اپنے جو رحم کا پہلو ہے اسی کو ہی ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے, اور خدا انسان بنا ہے, مجسم ہوا ہے, اور وہ آدمیوں کے درمیان رہا ہے. اور اس نے جب اپنی خدمت کا آغاز ہی کیا تو یہ کہا توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. سو اس سے پہلے کہ وہ عدالت کی بات کرے, اس سے پہلے کہ وہ گناہ کی عدالت کرے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خدا لوگوں کو اپرچونٹی دیتا ہے, اپنا کلام دیتا ہے, اور ایک اصول بتاتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے کہ کچھ اور نہیں, یہاں پہ قربانیاں گزراننے کے لیے نہیں وہ کہہ رہا, کوئی بڑے بڑے جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں کہتا وہ, اور نہ ہی کوئی شریعت کی بڑی لمبی کوئی دستاویز ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے کہتا ہے, بلکہ ویری سمپل کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لاؤ. اس سے زیادہ خداوند کی فیور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا خداوند کا رحم کیا ہو سکتا ہے. سو خداوند کی ذات کا جو پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے, وہ فضل کرنے والا ہے. وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا. جیسے پورب پچھم سے دور ہے, اس نے ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیا ہے, اور اس نے اپنی محبت کو یوں ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخشا ہے. سو اس لیے جہاں پہ خدا نے کہا کہ اور وہ مجرم نہیں ٹھہراتا, سو اس سے مراد یہ نہیں کہ اب وہ شخص جو خداوند کو قبول کرتا ہے وہ تو مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا, لیکن اس کے برعکس جیسے یہودیوں کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح پچھلے 3.5 سال سے مسلسل یہودیوں کے درمیان, ان کے شہروں میں جا کر, گلیل میں, یہودیہ میں, اور ڈفرنٹ جو اس کے شہر ہیں, ایون کہ جو موجودہ جارڈن کا علاقہ ہے, یہاں پر بھی منادی کر رہے ہیں, لیکن بہت کم ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں. سو ایز اے نیشن انہوں نے خدا کے بیٹے کو رد کیا ہے, قبول نہیں کیا. جیسے کلام کہتا ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان آیا مگر اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. سو ایکسیپٹنس جو ہے وہ خداوند کے رحم اور فضل کو جاری کرتی ہے, لیکن ریجیکشن, خدا کے بیٹے کو رد کرنا جو ہے وہ عدالت کو جاری کرتا ہے. سو اس لیے جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ پھر کیوں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند نے ان کی سرزنش بھی کی, اور ان کے لیے فیوچر کے بارے میں پیش گوئی بھی کی کہ وہ تباہ کیے جائیں گے, اور اس کے بارے میں بے شمار ہمیں حوالہ جات میں ملتے ہیں. جب آپ متی کی انجیل اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں, پھر لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 41ویں آیت تک پڑھتے ہیں, سو ان سارے حوالہ جات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. اور یہ باتیں خداوند نے اس وقت کہی ہیں, سرزنش اس وقت کی ہے, پیش گوئی اس وقت کی ہے جب بنی اسرائیل نے ایز اے نیشن اسے قبول نہیں کیا, رد کیا ہے. اور اس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف جو ہے, میں آخری ورس پڑھ کر اس کو کلوز کروں گا, عبرانیوں کا مصنف اس کو اور زیادہ واضح کرتا ہے کہ کیوں جو ہے عدالت ہوگی, کیوں اگرچہ وہ رحم کرنے آیا ہے, اور اگرچہ وہ مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ بچانے کے لیے, نجات دینے کے لیے آیا ہے, مگر کیوں وہ عدالت کرتا ہے. کب؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب 28ویں اور 29ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے, جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا
جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. سو سرزنش یا ججمنٹ جو ہے یہ ایسے بلا وجہ نہیں آ رہی, وداؤٹ اینی ریزن نہیں آ رہی, یہ کسی ریزن کے تحت آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا ہے اس کو رد کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کلام یہ کہتا ہے فضل کے روح کو انہوں نے بے عزت کیا ہے. سو ریجیکشن کی, عدالت کی یا سرزنش کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے خدا کے بیٹے کو جو یسوع مسیح ان کے درمیان آیا ہے, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے رد کیا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً خدا یسوع مسیح اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ زندگی پائیں, سزا کا حکم نہیں کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن عدالت اسی صورت میں ہے جب کوئی خدا کے بیٹے کو رد کرتا ہے. بڑی زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ساجد امداد صاحب سے ہم گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ساجد صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ایک عام جو مسیحی ہے, تاکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں جن سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں انہیں کہی جاتی ہیں مسیح کے تعلق سے, ایک عام مسیحی کیسے کسی بھی شخص کو یہ بتا سکتا ہے, دعوت دے سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے؟ بہت سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں. تاہم آج کا جو حوالہ ہے اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس حوالے کی یعنی یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 13ویں سے 17ویں آیت, تو اس کے سیاق و سباق میں ہمیں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے کا دراصل آغاز ہوتا ہے نیکودیمس اور یسوع مسیح کی بات چیت سے, جہاں پر یسوع مسیح سے سوال کیا جاتا ہے نجات کے بارے میں, ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں, اور یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتا ہے کہ تو استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا, یہ کیسی عجیب بات ہے. اور یسوع پھر اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ کون سی باتیں ہیں. وہ کہتا ہے میں آسمانی باتیں کہہ رہا ہوں, آسمان کی باتیں. اب آسمان کا ہم نے ایک پچھلے گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان کا تعلق خدا سے ہے, خدا کی ذات سے ہے, اور آسمان خدا کی سکونت گاہ ہے. لیکن یہودی کانٹیکسٹ میں عموماً جب خدا کی بات کرنا چاہتے تھے, وہ جب خدا کا نام لینا مقصود ہوتا تھا یا ضرورت پڑتی تھی خدا کا نام لینے کی, تو وہ نام لینے کی بجائے لفظ آسمان استعمال کر لیتے تھے, جس سے مراد یہ ہو رہا ہے کہ میں خدا کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر جب یسوع کہتا ہے کہ آسمانی باتوں کا, اور آسمانی باتوں کو وہی صرف جان سکتا ہے جو آسمان سے اترا ہے, جو آسمان پر چڑھا ہے, تو اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر خداوند یسوع مسیح جو ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سے آسمانی باتوں کی جھلک نظر آئے, خدا کی باتوں کی جھلک نظر آئے. اور اس دور میں لوگوں نے اس تعلیم کو قبول نہیں کیا, آج بھی لوگ اس خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے. اب جو تعلیم قبول نہیں کرتے وہ آسمان یا خدا اور خدا کی باتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اور جب وہ خدا کی باتوں کو, اس کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے تو وہ کیسے وہ زندگی گزار سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ اور جب وہ نہ ان باتوں کو جانتے ہیں, نہ ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں, تو مسیحی ہوتے ہوئے یسوع مسیح
کی باتوں اور یسوع مسیح کے جیسے کام، اس کی جیسی زندگی نہ رکھنے کے سبب سے ہم یہ بھی ثابت کرنے کے قابل نہیں ہوتے کہ ہم مسیحی ہیں۔ اور جب ہم یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ ہم مسیحی ہیں تو ہم یسوع مسیح کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، عموماً ہم مسیحی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، ہم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھا، ہم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے ہمارا ایمان یا ہمیں خداوند یسوع مسیح نجات دلاتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ساری عقلی اور ذہنی باتیں ہیں جو کلام مقدس اور پہلے ہی ہمیں سمجھا چکا ہے۔ ہمیں دراصل ضرورت جس بات کی وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے یسوع مسیح کو نجات دہندہ ثابت کرنا ہمارے لیے اس طور پر ممکن ہوگا جب ہم اس نجات یافتہ زندگی کو، اس ہمیشہ کی زندگی میں، اس کی زندگی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ Praise God. اب کیسے؟ ہمیشہ کی زندگی تو ہمیں اسی وقت مل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے ہمیشہ کی زندگی تو آنے والی وقت کی بات ہے۔ ایسا نہیں۔ جب اسی حوالے میں جب پیتل کے سانپ پر نظر کی لوگوں نے تو کیا انہوں نے فوراً شفا نہیں پائی تھی؟ اور اس وقت جب یہ حوالہ کہا جاتا ہے کہ یسوع پر ایمان لاؤ تو تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جاؤ گے، ہم نے ایک پروگرام میں سیکھا تھا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا فوراً اسی وقت ہو جاتا ہے، ہم اسی وقت اس میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا کی عطا کردہ زندگی ہے، جو خدا سے منسوب زندگی ہے، جو یسوع کی زندگی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی مانند، یسوع کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ اور جب یسوع کی مانند یا خدا کی مانند ہم بنتے جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ باتوں کے وسیلے سے ہم یسوع مسیح کو نجات دہندہ ثابت کریں، ہماری زندگیاں ثابت کریں گے کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ ہماری زندگیوں سے واضح فرق نظر آئے گا کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی زمین پر شروع ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع یا خدا جو زندگی رکھتا ہے وہ زندگی ہم میں ہو کر اب کام کر رہی ہے۔ اور جب ہمارے کام، ہمارا کردار، ہمارے قول فعل میں اور ہماری نجات یا ایمان کے درمیان تضاد ہے تو میرے عزیزوں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو نجات دہندہ ثابت کر رہے ہیں؟ پہلی بات جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا کردار، ہمارے قول فعل، ہماری اپنی زندگی۔ ہم جب تک اپنی زندگیوں سے یسوع کا جلال ظاہر کرنا مراد ہم یہ لے لیتے ہیں کبھی کہ ہم اٹھ جائیں، بائبل پکڑیں، پیغام سنانا شروع کر دیں، گیت سنانا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ زندگی یسوع کا جلال ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم دکھائیں کہ میں یسوع کا پیروکار ہوں، اور دیکھو جیسے یسوع زندگی گزارتا تھا، جیسے وہ رحم کرتا تھا، وہ معاف کرتا تھا، وہ لڑائی جھگڑے یا اس بغض یا حسد سے دور رہتا تھا، جیسے اس نے کامل زندگی گزاری ہم بھی ویسی ہی کامل زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس پر ایمان لائے۔ ایمان لائے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان ایک چیز ہے اور وہ ہم کہیں کہ ہاں مجھے یقین ہے وہ ایمان میرے اندر آ گیا ہے۔ ایمان لائے جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یقین کے ساتھ، وہ یقین کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا۔ یقین، یہ یقین رکھ کے کہ اس خدا کے اکلوتے بیٹے نے میرے لیے جان دی ہے، اب اس کے مطابق اس زندگی میں میں نے جیتے رہنا ہے، اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور جب آپ اس یقین اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تھوڑا سا ایمان، تھوڑی سی یقین کے ساتھ جب تم زندگی گزارنا شروع کرو گے تو پہاڑ تک ہٹ جائیں گے۔ آئیے آج اس تھوڑے سے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں، یسوع کی مانند زندگی گزارنا شروع کریں۔ آپ اس کا جلال بھی ظاہر کریں گے، آپ اپنی زندگی سے اس کو اپنا نجات دہندہ بلکہ ساری دنیا کا نجات دہندہ بھی ثابت کر رہے ہوں گے، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ آپ بحثوں میں بحثوں میں پڑھیں، بلکہ آپ کی زندگیاں اس کی گواہ ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑا ایک
ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि हमें बस मुबासे में साबित करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी से, क्योंकि हमारे काम जो हैं ये ज़ाहिर करेंगे कि हम वाकई मसीही हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तभी पता चल जाएगा। ये जो यहूदी थे, खुदावंद यीशु मसीह ने इनको भी पहचान लिया था। वो कहते रहे कि हम अब्राहम की औलाद हैं, वो हमारा बाप है। कभी कहते हैं खुदा हमारा बाप है। यीशु मसीह कहते तुम्हारे काम तो बताते हैं कि इब्लीस तुम्हारा बाप है, यानी काम तो तुम्हारे इब्लीस जैसे हैं। सो हमारे काम बताते हैं कि हम किसकी औलाद हैं, हमारा बाप कौन है। आया खुदा हमारा बाप है या इब्लीस हमारा बाप है। सो हमारे काम दिखाएंगे, और यही इवेंजलिज्म है, यही बिशारत है, यही लोगों को निजात का पैगाम देने का एक आसान वे है। आगे बढ़ेंगे, पास्टर सरवर मसीह साहब मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पास्टर साहब आप हमारी रहनुमाई करें कि कौन कौन से ऐसे आसान तरीके हो सकते हैं बिशारत के कि लोगों तक मसीह का पैगाम पहुंच सके, उसकी इंजील पहुंच सके। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। इवेंजलिज्म, बशारत, खुशखबरी देने के कई मेथड्स हो सकते हैं, और उनमें से जो एक मेजर जो है वो है मैस इवेंजलिज्म। जैसे कि हम पब्लिकली क्रूसेड्स के ज़रिया से, कन्वेंशंस के ज़रिया से, सेमिनार्स या अपने चर्चिस के अंदर खुदावंद के कलाम की मनादी करते हैं। और इसको जो है वो सादा ज़ुबान में ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा पानी में जाल डालना, यानी कि ज़्यादा लोगों को, जब मैक्सिमम लोग आपके सामने हैं, हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में, तो वहाँ तक खुदावंद के कलाम को रूहों तक लेकर जाना। और एक जो और वे है वो है पर्सनल इवेंजलिज्म, कि पर्सनली भी हम लोगों तक खुदावंद के कलाम को ले जा सकते हैं। और पर्सनल इवेंजलिज्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें 1 to 1, जैसे हम फिलिपस को हबशी खोजा के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, और जैसे इवन के बाकी शागिर्दों की ज़िंदगियों में भी, खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि जब उन्होंने बादशाही की खुशखबरी की मनादी देना शुरू की, तो हम देखते हैं कि वो 1 to 1 भी लोगों से बातचीत करते रहे। अगरचे कई जगहों पर हमें बड़े बड़े क्राउड्स के सामने भी खुदावंद बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। आजकल ज़्यादा जब इसी बात की ख्वाहिश की जाती है, जो कि ट्रेंड भी है मौजूदा दौर में, कि ज़्यादा लोगों की और खादमों की ये ख्वाहिश है कि उनके सामने बड़े क्राउड्स हों। 1 to 1 जो मनादी का सिलसिला है, ये बहुत रेयर है, और यूँ समझें कि ये बहुत हद तक मादूम हो चुका है। जबकि इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे खुदाम के लिए खुदावंद की ये मर्ज़ी है। मुझे एक खादिम से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने कहा कि पादी साहब, मुझे बड़े क्राउड्स में खुदा ने मनादी के लिए नहीं बुलाया, और मैं कोशिश करता हूँ, खुदा का रूह मुझे गाइड करता है, और 1 to 1 मैं मनादी करता हूँ। कहता है कि इसके ज़रिया से पिछले 20 सालों में, वो कहता है, हज़ारों लोगों को मैं खुदा उनके पास ला चुका हूँ। तो ये है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है, और इसके भी आगे कई पहलू हैं। और उसमें एक तो जो है वो स्पोकन वे है, कि जिससे आप खुदावंद के कलाम को बोलते हैं, खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं, अपनी गवाही को शेयर करते हैं, और कलाम के हिस्सों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ साथ एक जो पर्सनल इवेंजलिज्म का जो दूसरा पहलू है वो है अनस्पोकन इवेंजलिज्म, जो कि आप अपने किरदार से कर रहे हैं। अपनी जब वो पर्सनल करैक्टर से कर रहे हैं, यहाँ कहीं आप जा रहे हैं, चाहे सोशल सेटअप में, किसी आप मैरिज में जा रहे हैं, फ्यूनरल सर्विस में, या किसी मेमोरियल सर्विस में जा रहे हैं, आपकी जॉब प्लेस पर हैं, स्टडी प्लेस पर हैं, आप में भी कि वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपके करैक्टर के बाइस और आपके बिहेवियर के बाइस अगर क्रिश्चियनिटी का या क्राइस्ट का पैगाम उन लोगों तक पहुँच रहा है, गुड बिहेवियर, गुड करैक्टर के बाइस, और लोग तुम्हारे नेक कामों से तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। सो ये लाजमी है कि हम जो है वो स्पोकन इवेंजलिज्म के साथ साथ अनस्पोकन इवेंजलिज्म, यानी खामोशी के साथ, कि लोग हमारी ज़िंदगियों को भी पढ़ते हैं। कई बार हम समझते हैं कि शायद हम बड़े लंबे लेक्चर से ही लोगों को चेंज कर सकते हैं,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक खामोश गवाही जो है ये भी कई दफ़ा बड़े बड़े लेक्चर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और इसके साथ साथ पंसा मैं समझता हूँ कि थ्रू लिटरेचर में भी कोई शख्स जो है वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है और पैगाम वो अच्छा नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो लिखे हुए कलाम को, जैसे बाइबल सोसाइटी है, MIK है और कई दूसरे ऐसे लिटरेचर के अदारे हैं, वहाँ से कुछ ट्रैक्स लें, किताबें लें जिन पे खुशखबरी का पैगाम हो और वो जाकर लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करें। सो इट्स अ गुड वे, और इसके ज़रिया से भी बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं। मुझे पर्सनली इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है कि लास्ट 17 ईयर से बहुत सारा लिटरेचर हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से प्रिंट किया गया और कभी मैं वहाँ पर पहुँचा भी नहीं। कई बार जब लोगों को वो बुक्स मिली तो लोग कॉल कर रहे थे, भाई साहब ये किताब मिली और इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमने खुदावंद को कबूल किया। और इवन के पाकरू को रिसीव करने के एक्सपीरियंस लोगों की ज़िंदगियों में हुए। सो लिटरेचर जो है ये भी इवेंजलिज्म का बशारत देने का एक बेहतरीन वे है। और मौजूदा दौर में जब हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता दुनिया में हम देख सकते हैं कि टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, इसके ज़रिया से आप देख सकते हैं कि इंजील का पैगाम सैटेलाइट के ज़रिया से पूरी दुनिया में जा रहा है। सो ये सारे के सारे वेज मेथड्स जो हैं खुदावंद की तरफ से हैं, चाहे आप मैस इवेंजलिज्म करें, पर्सनल करें या ट्रैक्स के ज़रिया से या मीडिया के थ्रू करें। सो खुदावंद इन सारे वेज को, मेथड्स को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हमने खुदा के कलाम में से सीखी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यकीनन नाजरीन आप सब ने आज भी बड़ी बरकत पाई। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।